बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सरेला मकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, ख़ातमन नबिय्यीन अनीसिल गरीबीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन ख़ातमुल अंबिया। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिन्हें आज की रात, इस खूबसूरत रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर करवाई गई और वहाँ से सातों आसमानों की सैर करवाई गई और इसके बाद सिदरतुल मुंतहा जाकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं सिदरतुल मुंतहा से आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक की बारगाह तक का सफ़र हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अकेले ही तय किया। उस रात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत और जहन्नुम का मुशाहिदा करवाया, अपनी ज़ियारत करवाई, अपना दीदार करवाया। वो खूबसूरत रात के जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तोहफ़े इनायत किए कि जो उम्मत मुस्लिमा में शिर्क से महफूज रहेगा तो उसे जन्नत अता की जाएगी, उसकी मग़फ़िरत की जाएगी, उसकी बख्शिश की जाएगी। और दूसरा तोहफ़ा नमाज का तोहफ़ा अता किया कि नमाज मोमिन की महराज है, नमाज बुराई और बेशर्मी के कामों से रोकती है, नमाज आपकी बख्शिश का सबब है, नमाज राह निजात है। वो खूबसूरत तोहफ़ा कि जो 5 वक्त की नमाज की सूरत में उम्मत मुस्लिमा के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से अता किया गया। इसके बदले में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरमाया कि ज़ात पाक, मैं आपके लिए एक खूबसूरत तोहफ़ा लाया हूँ जो कि आपके पास नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए महबूब, कि मेरी ज़ात में या मेरी कायनात में या मेरी कुदरत में ऐसी कौन सी शे की कमी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ात पाक, मैं आपके लिए आजिज़ी का तोहफ़ा लाया हूँ। तो इससे हमें पता चलता है कि आजिज़ी उनके सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए, उम्मत मुहम्मदी के लिए, मोमिन मुस्लिमीन के लिए कितनी ज़रूरी है कि इससे इंसान बहुत ही आगे जाता है। आज का ये प्रोग्राम शब महराज की निस्बत से हम यहाँ जो है हमारे मेहमानान के साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे लिए यहाँ मौजूद हैं। वीनस टीवी की खुसूसी नशरियात जो शब महराज की नशरियात हैं, तो उसमें हमारे खुसूसी मेहमानान मौजूद हैं। मैंने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी अल्लामा कलीम अहमद शाह साहब। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेहद शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इनके साथ ही हाफिज़ अब्दुल कादिर मोहम्मद यूसुफ गाडित हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ सना ख्वां हैं, नात ख्वां हैं। इनके साथ ही हाफिज़ अब्दुल वहाब मोहम्मद यूसुफ गाडित जो कि नात ख्वां हैं, सना ख्वां हैं। हम इन्हें भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बेहद शुक्रिया, आप मेहमानान प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम सनाए मुहम्मदी यानी कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन का, खुसूसी नशरियात का आगाज़ करेंगे। हाफिज़ अब्दुल वहाब मोहम्मद यूसुफ गाडित नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, और महवे इल्तिजा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, और महवे इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ,
میں لب کشا نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی تو آنکھ والا اللہ، گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گزرے گا اس طرف سے، کیونکہ طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، کیونکہ میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حافظ عبدالوہاب، آپ نے بہت ہی خوبصورت نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آئیں گے۔ خوبصورت رات، شب معراج کی رات کے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کا سفر طے کیا، تمام انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی، اس کے بعد ساتوں آسمان کا سفر، جنت اور جہنم کا مشاہدہ، اس کے بعد سدرۃ المنتہا، اس کے بعد اللہ رب العزت کا دیدار، ان سے ملاقات۔ تو آج کی خوبصورت سی رات، اس حوالے سے آپ سے جو ہے بیان سنیں گے، کیا کہیں گے اس حوالے؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ وینس چینل والوں کا، بہت شکریہ، بالخصوص آپ کا بھی بیٹے بہت شکریہ طیبہ میمن صاحبہ کا کہ انتہائی خوبصورت اور ایمان افروز گفتگو سے آغاز کیا، اور یہ ایک ایسی سعادت ہے، خوش نصیبی ہماری کہ حافظ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت پیارا کلام بھی انہوں نے پیش کیا پروفیسر عظیم اقبال صاحب کا، اللہ پاک ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ میں خود بھی بڑے ذوق سے یہ کلام پڑھتا ہوں، تو بحمد اللہ تعالی ہم سب کی اور اس چینل والوں کی خاص طور پہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت ایمان افروز ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا۔ اس پہ میں بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شانیں ہیں ان میں سے یہ جو حصہ ہے جو معراج کے حوالے سے ہے، جس کے اوپر انشاءاللہ پچھلے سے میں ہماری گفتگو پہلے ایک حصے میں ہو چکی، اب اسی کو ہم آگے چلاتے ہوئے اس میں عرض کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں 3 جگہ معراج پاک کا ذکر آیا ہے۔ احادیث نبوی میں اس کا ذکر کثیر ائمہ، محققین، محدثین نے اس کو اپنے اپنے، امام مسلم ہو گئے، امام بخاری ہو گئے، انہوں نے اپنی اپنی احادیث کی کتابوں میں اس کو تفصیل سے درج بھی کیا ہے، کیونکہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سفر معراج آپ کا شروع ہوا، ہم پہلے حصے میں میرا خیال ہے بیان کر چکے ہیں کہ چونکہ غم کا سال، آپ کی بڑی ہی خدمت گزار زوجہ مبارکہ، ان کا وصال بھی ہوا، اور حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہوا، جو آپ کے سپورٹر تھے، آپ کی ہر جگہ مدد کیا کرتے تھے، حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو یہ 2 عظیم ہستیوں کا
دنیا سے بظاہر پردہ کر جانا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بڑا غم کا سال، یعنی جو آپ کے ساتھ محبت کرتا ہو، آپ کو سہارا دیتا ہو، آپ کے ساتھ وہ ہر قسم کا کٹھن سے کٹھن حالات بھی ہوں تو وہ آپ کا ساتھ دے، تو یاد رکھیے گا وہ کبھی وہ ہستیاں نہیں بولتی۔ بے شک ایسے تو معراج کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پہلے پیچھے جانا پڑے گا کہ کیا کیفیت ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انعامات دیتے ہیں۔ بے شک ایسے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا بیٹے کہ آپ کا تو بڑا مطالعہ بھی ہے، بڑا ذوق بھی ہے، تو اس آپ بہت حظ بھی لیں گی، اور ایمان افروز بات بھی ہے کہ جب بھی انسان کو جب بھی تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، رنج آتا ہے، الم آتا ہے، اس کے بعد جو انعام ملتا ہے تو بندے کی کیفیت جو ہے نا، وہ انعام جو ہے نا، وہ پھر سارے غم مٹا دیتا ہے۔ بے شک بے شک بس اس تصور کو ذہن میں رکھ کے اب سنیں یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا، چونکہ بچپن سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ آپ کے والد گرامی کا سایہ بھی اٹھ چکا تھا، آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی سایہ، بہت چھوٹی عمر تھی، تو دونوں عظیم ہستیوں کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ اب رب کریم نے ایسا بچپن سے ہی ایسا انتظام فرمایا کہ آپ کے ساتھ وہ معاملات کیے کہ آؤٹ سٹینڈنگ جسے کہتے ہیں، بالکل غیر معمولی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ پاک کا، چونکہ اللہ کے محبوب ہیں تو محبوبوں کے ساتھ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ صفات دے رکھی ہیں، وہ صفات ان کی صفاتی تجلیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نبی پر، بے شک لیکن حضور پاک پر صفاتی ہی نہیں بلکہ اللہ پاک کی ذاتی تجلی بھی ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر، پہلا پوائنٹ ذاتی تجلی۔ اب جب معراج ہوا تو معراج ہے حضور پاک کی شانیں، دیکھیں نا کہ جب پتہ کیا کہ براق سواری لینے آئی، جب پتہ چلا کہ کس چیز پر سفر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی سواری دنیا سے نہیں لی، اپنے محبوب کے لیے جنت سے سواری لی۔ سبحان اللہ تو جنت کی سواری آئی اور وہ براق آیا۔ جب آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، صحابہ اکرام میں جب پوچھا گیا کہ آپ نے کس چیز پر معراج کیا، کس چیز پر آپ اتنی سپیڈ سے گئے اور واپس بھی آ گئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں براق پہ گیا تھا۔ سبحان اللہ تو براق کا ذکر ملتا ہے، بے شک تو آگے چل کے ہم براق کا ذکر کریں گے، لیکن آج کی جدید سائنسی ترقی کے حوالے سے اس کو جوڑیں گے اس کے ساتھ کہ یہ براق کا معنی آج کی اصطلاح میں اور سائنسی اصطلاح میں اس کا معنی کیا بنتا ہے، وہ کون سی رفتار تھی کہ ابھی تک کوئی ایسا جہاز نہیں بن سکا، یا کوئی کیا لے کو مریخ یا بڑی سے بڑی تیز سواری آج تک ایسی نہیں بن سکی۔ تو آگے چل کے سائنس بتاتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم جدید ایسی سواری بنا لیں گے، ابھی تک وہ پہنچے نہیں ہیں یہاں پہ، بالکل تو وہ پھر اس میں ذکر آئے گا تو میں اس کا تفصیل سے ذکر کروں گا۔ لیکن آغاز کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ غم زدہ تھے، پریشان حال رہتے تھے، مغموم دل رہتا تھا، تو اس وقت اللہ پاک نے سواری بھیجی، جبرائیل امین فرشتوں کا سب سے بڑا جو سردار تھا، نوریوں کا سردار، بے شک اسے بھیجا کہ آپ جاؤ، وہی کا سلسلہ بھی وہی لے کے آتے تھے، اور یہ جو ملاقات ہونی تھی محبوب کی محبوب سے ملاقات، دیدار ہونا تھا، اللہ پاک کا دیدار۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ کی آواز آتی تھی، بے شک وہ بھی شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کو جب لے کے اپنی زوجہ مبارکہ کو لے کے آ رہے تھے، تو راستے میں جب آواز آئی تو آواز سنی، تو آواز نے اتنی لذت دی کہ اگلی بات خود بخود لامحالہ زبان پہ آ گئی کہ جس کی آواز ایسی ہے وہ رب خود کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ بے شک اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو پھر لامحالہ اگلی بات کہہ دی کہ باری تعالیٰ جب کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، موسیٰ جوتے اتار دے، آپ مقدس وادی میں آ گئے، میں رب ہوں۔ اللہ کی آواز سنی تو آپ خدا جانے کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس وقت، یہ تو اہل صاحب کیفیت ہی سمجھ سکتے ہیں کیفیت کسی کو۔ تو آپ نے جب آواز سنی تو لا محالہ اگلی بات کر دی کہ باری تعالیٰ تیری آواز ایسی ہے
تو مولا اپنا جلوہ کرا، رب انی انظر الیک، مولا تو اپنا دیدار کرا۔ انہوں نے یہ بات جب کہی تو پھر نبی تو ایسا سوال، اور رسول ہیں، لاڈلے پیغمبر ہیں، ایسی بات تو نہیں کر سکتے کہ جو دیدار ہو نہیں سکتا۔ تو آپ جواب آیا کہ نہیں، ابھی آپ جس ہوش میں ہیں اس ہوش میں وہ دیدار نہیں ہو سکتا، اس ہوش کے لیے آپ کو دوسرے زون میں اور ہوش میں جانا پڑے گا، وہاں وہ دیدار ہو سکتا ہے۔ بے شک۔ تو پھر اس کا اہتمام کیا گیا کہ اللہ پاک نے اپنی صفاتی تجلی پہاڑ پہ پھینکی، تو پہاڑ کا تو جو حشر ہوا وہ دنیا جانتی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں جی وہ سرما بن گیا، اور سرما جتنا بھی ہے وہیں سے آتا ہے، آنکھ پہ لگاؤ تو آنکھ کی بینائی بڑھ جاتی ہے، تو یہ وہ سرما بن گیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام ریفلیکشن پڑا تھا، تو ریفلیکشن سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو صحیح۔ روایات میں آتا ہے کہ 30 سے 40 دن تک آپ بے ہوش رہے۔ جب ہوش میں آئے تو قرآن پاک میں ایک جملہ آیا ہے، آپ نے فرمایا وَتُبْتُ إِلَيْكَ، مولا اب میں صرف تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ نہیں کہا کہ میں تیرے رویت کی طرف، تیرے دیدار کی طرف، اب دیدار نہیں مانگا، اب میں مولا صرف تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عشق، ادب اس مقام پر تھا کہ آپ نے رویت دیدار بھی نہیں مانگا اور توبہ کر لی کہ باری تعالیٰ توبہ۔ اب اس کے بھی راز ہیں، بڑے راز ہیں، اس پہ بھی طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بس اتنا مقصود تھا کہ انہوں نے تجلی، صفاتی تجلی، انعکاسی پڑھی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ جو حسن آ گیا تھا، اتنا حسن آ گیا تھا کہ آپ جو کرتا سامنے رکھتے وہ جل جاتا، وہ شعائیں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے میرے کلیم اللہ، میرے موسیٰ علیہ السلام، آپ جو قمیض پہنتے ہیں اس قمیض کا ٹکڑا کاٹ کے اس کا نقاب بنائیں، وہ برداشت کر لے گا، چونکہ وہ آپ کی صحبت میں رہتا ہے، بے شک۔ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور وہ تجلیات برداشت کرتا رہتا ہے۔ تو آپ وہاں سے وہ کپڑا لے کے آپ نے لگایا تو پھر وہ برداشت کیا، ورنہ جو دیکھتا وہ نابینا ہو جاتا۔ اللہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ انعکاسی تجلی آ چکی تھی بیٹے۔ پھر اس کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے تو گھر والے زوجہ نے کہا کہ حضور مجھے تو دیدار کرائیں، تو آپ نے فرمایا تیری آنکھ تاب نظارہ نہیں ہے، تمہاری آنکھ ضائع ہو جائے گی، کیونکہ اس کا حسن، اس کی تجلی کا کچھ عکس انعکاسی اس طرف آ چکا ہے۔ بے شک۔ پھر اس کے بعد وہ چونکہ زوجہ تھی، انہوں نے بات منت سماجت کی، تو آپ نے فرمایا چلو ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لو تاکہ اگر نقصان ہو تو چلو دوسری آنکھ تو بچ جائے۔ تو جب انہوں نے نقاب ہٹایا تو نظارہ کیا تو اتنی لذت آئی کہ زوجہ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے، اللہ اور وہ لذت ملی کہ جب آپ ہوش میں آئیں تو کہتی ہیں، تو آنکھ کی بینائی چلی گئی، تو کہتی ہیں کہ بینائی تو چلی گئی مگر وہ لذت ملی ہے اے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ کے دیدار سے وہ لذت، وہ کیفیت اندر آ گئی ہے کہ جی چاہتا ہے دوسری آنکھ بھی قربان کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان تو بار بار اصرار کرنے پر آپ نے دوبارہ دیدار کرایا، دوبارہ بے ہوش ہوئی، دوسری آنکھ بھی چلی گئی۔ تو آپ نے پھر چونکہ کلیم اللہ تھے، لاڈلے پیغمبر تھے، آپ نے دعا فرمائی کہ موسیٰ میری زوجہ ہے، اللہ پاک میری زوجہ ہے، تو آپ مہربانی فرما دیں کہ اس کو آنکھیں دے دیں جو پروٹیکشن والی، یعنی دیدار بھی کر سکیں اور برداشت بھی کر سکیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آنکھیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ دیکھتی بھی تھی، میں اب ایک جملہ بدل کے کہوں گا، وہ عشق میں دیکھتی بھی تھی اور اپنی کیفیات کو بھی بڑھاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس پہ لذت بھی پاتی تھی اور آنکھیں محفوظ بھی رہتی تھی۔ نبی نے دعا کر دی تو وہ پروٹیکشن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی، اور پھر یہ کیفیات کا سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔ یہ تو ہے موسیٰ علیہ السلام۔ بے شک۔ اب یہاں اللہ کے محبوب ہیں، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
اب وہ گئے ہیں براہ راست جبرائیل امین کو ساتھ لے کر، جبرائیل امین لینے آئے ہیں اور براق سواری ساتھ آئی ہے۔ اب نوری جنتی سواری، جنت کے سردار وہ آئے ہیں، جنتی فرشتوں کے سردار وہ لینے آئے ہیں۔ جب وہ لے کر جا رہے ہیں تو پھر آپ مکہ سے بیت المقدس میں پہلے پہنچے، اور وہاں کہتے ہیں کہ براق جس سواری پہ تھے جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم جاتا تھا۔ بے شک ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ آگے، لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شب معراج کی خصوصی نشریات وینس ٹی وی HD پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ علامہ کلیم احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علامہ صاحب، وقفے سے پہلے ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی زوجہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے پھر دعا کر کے تو وہ آنکھیں لے کے دے دی کہ جو دیکھتی بھی تھیں، تکتی بھی تھیں اور تپتی بھی تھیں، یعنی عشق والا، جیسے بیٹا کہہ رہا تھا کہ گفتگو جو ہے کہ وہ عشق والی، بے شک ایسا ہی ہے۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ دیدار بھی کرتی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، حالانکہ وہ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی ہے، وہ بھی اللہ کے نبی۔ وہ بھی اللہ کے نبی۔ اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، یاد آ گیا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ یہ حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ شعر کہا، اور بڑا فلسفہ ہے اس کے اندر۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی تمہیں اچھی صحبت والا مل جائے، بے شک اچھا شیخ مل جائے، قابل اور کامل، اکمل اور مکمل مل جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اگر کم بھی پڑے ہیں نا بالکل، تو پھر آپ کو فیض ایسا ملے گا، آپ کو اتنا کچھ عطا ہو جائے گا کہ جہاں ضرورت ہوگی وہ چیز خود بخود کمیونیکیشن ہوتی رہے گی، آپ کو ملتی رہے گی۔ لیکن شیخ کامل، ادھر لینے والے موسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں، اور ادھر دینے والے سیدنا شعیب علیہ السلام ہوں۔ دیکھیں لینے والے دیکھیں کیسے ہیں اور دینے والے دیکھیں کیسے ہیں۔ بس ان کی صحبت میں رہ کے نکلے، 10 سے 12 سال آپ وہاں رہے، 10 سے 12 سال آپ نے وہاں ان کی خدمت، ان کے ساتھ رہے، بکریاں چرائیں، انبیاء سب کا مشغلہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا رکھی تھی تمام انبیاء کی کہ وہ بکریاں تقریباً ہر نبی نے چرائیں۔ بے شک بے شک، اس کی بھی ایک حکمت ہے کہ ہر نبی نے بکریاں ہی کیوں چرائیں، کیونکہ انہوں نے قوموں کی اصلاح کرنی تھی، اور بکریوں کی عادت ہے وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کے وہ چارہ نہیں کھاتی، کوئی اس طرف، کوئی اس طرف، کوئی اس طرف، کوئی اس طرف۔ تو یہ ساری مشقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الوہی انتظام کر رکھا تھا بالکل کہ میرے نبی، یہ ٹریننگ پروسیس تھا بالکل بالکل، تاکہ یہ پھر قوموں کو سنبھالیں گے، اور ایسا ہوا۔ بے شک بہرحال یہ ایک الگ مضمون ہے، تو ہم اس طرح بھی نہیں جاتے، بس تھوڑا تھوڑا ٹچ دے کے گزرتے جاتے ہیں۔ بے شک، تو ایسی ہستی اگر کامل، مکمل، اکمل ہستی ملے اور لینے والا بندہ، آج کے دور میں اس میں لیسن کیا ملے گا کہ اگر تو اے انسان، اگر تو کچھ لینا چاہتا ہے تو قلب موسیٰ پیدا کر، پھر شعیب تجھے مل جائے گا۔ شعیبان وقت، ہر دور، کوئی دور بیٹے، آج کی نوجوان نسل یہ پیغام سنیں غور سے کہ نوجوانوں کے اندر بڑی پیاس ہے، اور میری زیادہ تر گفتگو نوجوانوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ میں کافی اسکولوں میں ہم جا کے لیکچر بھی دیتے ہیں، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ نوجوان بڑے پیاسے ہیں۔ یقین کریں کہ ایسی گفتگو جب وہاں ہوتی ہے تو وہ بڑے ذوق اور بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا نوجوان وہ ایک رسمی گفتگو ہماری نہیں سننا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں جدت کے ساتھ اور قرآن پاک اور انبیاء کے واقعات ہمیں ملا کر جدید طرز سے سمجھائیں، تاکہ وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ کیفیات کیا ہوتی ہیں، یہ وجد کیا ہوتا ہے۔ اور پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا وحی کا سلسلہ، جب وحی آتی تھی نا تو وہی بیٹے کا جیسے میسیج ہوتا ہے،
آج کے دور میں میسج ہوتا ہے نا، جب میسج کسی چاہنے والے کا آئے تو ایک چہرہ کھل جاتا ہے. سبحان تو آپ ذرا اس بات کو لے جائیں نا اس طرف، جب اللہ کا میسج آتا ہوگا میرے آقا کے قلب اطہر پر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. ایسا ہی ہے. وہ تو وہی کا شان نزول پڑھے نا تو اسٹڈی کریں تو پھر سمجھ آئے گی کہ وہ کیا کیفیت ہوتی تھی. جب وہی آتی تھی فرشتے بے ہوش ہو جاتے تھے، کیفیت میں آ جاتے تھے، اور جبرائیل امین بھی ایک کیفیت میں رہتے تھے، عجیب سرور میں رہتے تھے، عجیب کیف میں رہتے تھے. جبرائیل امین علیہ السلام خدا جانے کیسے پیغام لے کے آتے تھے. میں خدا جانے سے مراد میں کسی اور زمرے سے بات کر رہا ہوں. عشق کی کیفیت میں وہی جو زوجہ موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت تھی، وہی جبرائیل امین علیہ السلام کی کیفیت بن جاتی تھی جب اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے. وہ پیغام جو پہاڑوں نے، جو زمین کی وسعتوں نے منع کر دیا، جمادات، نباتات، انہوں نے منع کر دیا کہ باری تعالیٰ تیرا کلام ہم برداشت نہیں کر سکتے. رب ذوالجلال کا کلام ہے، بے شک. مذاق بات نہیں. وہ کلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ اترتا تھا. لیکن اس کو قلب اطہر پہ اتارنے کے لیے جو یہ ثنا خان بیٹے تھے، انہوں نے بات کی ہے کہ وہ جو جب آپ کا قلب اطہر جب سینہ چاک ہوا، شرح صدر ہوا، پھر وہ جو جسے اوپن ہارٹ سرجری کہتے ہیں آج کی جدید زبان میں، یہ تو دائی حلیمہ کے علاقے میں تھے. تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی دائی حلیمہ کے علاقے میں تھے. تو یاد ہے دائی حلیمہ جب واپس کرنے آئی تھی، ڈر گئی تھی اپنے شوہر ان کا حارث بھی کہ جی یہ بڑے عجیب واقعات ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو ایسا تو ہوتا تھا کہ جیسے ہی وہ لے کے داخل ہوئیں تو وہاں ایک بارش پہلے دن شروع ہوگی. جب بارش ہوئی تو وہ کہتے ہیں یہ برکت والا بچہ ہے، یہ آئے ہیں تو بارش آنا، اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو گئی. بے شک. تو پھر وہ جب وہ شرح صدر یعنی وہ جسے میں اوپن ہارٹ سرجری کہہ رہا ہوں اس اصطلاح کے ساتھ، جدید اصطلاح کے ساتھ، کہ جب آپ کا سینہ چاک کیا گیا تو فرشتے آئے، تو سینہ چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکالا اور اس کو دھویا اور ایک سونے کی تشتری جنت کا برتن لے کے آئے. اب میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اگر اس طرح چل پڑا تو پھر وہ بات اور طرف نکل جائے گی کہ وہ برتن کہاں سے آیا تھا، وہ برتن اب تک کہاں ہے اور کس کے پاس ہے. وہ محفوظ ہے، یہ تابوت سکینہ کے اندر وہ پڑا ہوا ہے کہ جس میں انبیاء علیہ السلام کے قلبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے تسنیم پانی سے دھویا کرتے تھے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو وہ جب اس طرح کے واقعات ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ پھر واپس اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو حضور پاک کے ساتھ تو بچپن سے یہ الگ معاملات کر رکھے تھے. وہ تو نور علی نور تھے، ان کا سینہ بھی نور، ان کا دیکھنا بھی نور، ان کی چشمان مقدس بھی نور، ان کے دست مبارک بھی نور، ان کی زبان مبارک بھی نور، ان کا چہرہ بھی نور، ان کا قلب اطہر بھی نور، ان کی روح مبارک بھی نور، آپ کا باطن بھی نور، آپ کی صفات بھی نور، آپ کا اخلاق بھی نور، آپ کی تو دیکھنا نور. جس طرف چہرہ وہ کہتے ہیں وہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں. سبحان اللہ. ان کو تو معاملات ہی جدا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا بنا رکھا ہے، ایسا خوبصورت کہ خوبصورتیاں تاجدار کائنات کے وجود مسعود سے پھوٹی ہیں. سبحان اللہ. بے شک. تو خیر ان کا تو معاملات بیٹے اس طرح کے تھے کہ جبرائیل امین اور فرشتے جب آئے، شرح صدر سارا معاملات ہوا، اور اس کے بعد آپ کے قلب مبارک کو وہاں رکھا گیا. تو جب یہ واقعہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بچہ واپس کرائیں، یہ تو بڑی کوئی عظیم معاملات ہیں، آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، یہاں ہمارے تنگ دستیاں دور ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں میں رونق آ گئی ہے، ہمارے برتن دودھ سے بھر گئے ہیں، ہمیں تو نعمتیں ملتی جا رہی ہیں، ہمارے تو کام سیدھے ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں تو برکتیں، دعائیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا جا رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ ایسا تو ایسی ہستی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کا تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا عجیب ہٹ کے نظام سارا بنا رکھا تھا. دیگر انبیاء بھی تھے لیکن حضور پاک کے ساتھ معاملات اللہ پاک کے جدا تھے، بالکل. اور نبیوں کے ساتھ اللہ پاک کے معاملات جدا تھے. جب حضور پاک کی باری آتی تھی تو حضور پاک کو اللہ نے محبوب بنا رکھا تھا. اور یاد رکھ لیں امام محبوب الانبیاء ہیں. امام الانبیاء ہیں. امام الانبیاء ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، امام الانبیاء. تو آپ نے پھر جب سیر کرائی گئی اور آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچے اور وہاں تمام انبیاء موجود تھے،
سارے انبیاء 1.25 لاکھ کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہاں موجود تھے. پھر آپ نے وہاں جبریل امین نے اذان دی, پھر آپ نے جماعت کرائی اور جماعت ہوئی. اس پہ بھی محدثین محققین اور علماء کرام جو بڑے پائے کی ہستیاں ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے بے شک کہ جی وہ کون سی نماز تھی. اس پہ بھی بات ہوئی. اور اس کے بعد جب جماعت ہو گئی اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور سب انبیاء میں 5 نبی تھے جنہوں نے وہاں گفتگو فرمائی, بیان کیا, جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے, جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے, سیدنا نوح علیہ السلام تھے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے, اور انہوں نے پھر گفتگو فرمائی. تو وہاں جو گفتگو ہوئی وہ بھی کتابوں کے اندر احادیث کے اندر اس کا بھی مضمون مل جاتا ہے کہ انہوں نے سب نے حضور کی شانیں بیان کی. بھائی جو دیکھیں نا, کامن سینس کی بات ہے کہ بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے, وہاں جلسہ ہوا, نماز کے بعد وہاں مسجد اقصیٰ میں جلسہ ہوا. اس جلسے میں جو گفتگو ہوئی سب کو ٹائم دیا گیا, تھوڑا تھوڑا ٹائم دیا گیا کہ آپ اپنی اپنی گفتگو کریں. اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو میں جب اسٹڈی کر رہا تھا تو میں رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہی گفتگو کی کہ جب آپ نے خانہ کعبہ جب تعمیر کیا تھا, سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے, تو آپ نے جب دعا کی تھی تو کیا دعا کی, باری تعالیٰ وہ جو تیرے آخری نبی آنے والے ہیں مجھے ان کا بابا بنا دے, وہ میری نسل میں سے آئیں, میری ذریت میں سے آئیں, میری ذریت میں ان کا جد امجد کہلاؤں. اور تبھی تو درود ابراہیم نماز میں ہم پڑھتے ہیں. ابھی نماز کی بات تو ہوگی, جب آسمان پہ گئے تو نمازیں تو اسی رات کو ملی تھی نا. بے شک بے شک. تو پھر درود ابراہیمی بھی اس نماز کے اندر رکھ دیا کہ جاؤ قیامت تک جب بھی نماز پڑھو تو درود ابراہیمی ہی یہ پڑھا کرو, تاکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو گفتگو فرمائی اور وہ اتنی اعلیٰ گفتگو تھی کہ میرے یہ وہی ہیں. اور جیسے بندہ خوش ہوتا ہے کہ اپنی ہی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ آج ہمارا بچہ ہماری بچی دیکھو کس طرح اتنے اچھے نیک اور صالح اور کام عجیب کام کرتے جا رہے ہیں جو اللہ کو پسندیدہ کام ہے. تو جب اس طرح کے بندہ دیکھتا تو بڑے خوش ہوتے ہیں نا. تو جد امجد کتنے خوش ہوئے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام, اور کیا گفتگو ہوگی اس سے ہم عکس بھی کر سکتے ہیں, ایک عقلی اور شعوری طور پہ بھی سمجھ سکتے ہیں. لیکن احادیث میں مضامین ملتے ہیں کہ انہوں نے کیا گفتگو کی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر سب کو دکھایا کہ دیکھیں یہ ہے وہ ہستی جو محبوب میرے آئے, اور میری دعا ہے یہ, میں نے دعا کی تھی, آج دیکھیں کس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام اور مرتبے عطا فرما رکھے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رہنا چاہیے, چونکہ یہ پوری دنیا سنے گی ہماری گفتگو, تو میں ساتھ ساتھ یہ کلیئر کرتا جاؤں کہ عالم ارواح کے اندر جہاں میثاق ہوا تھا روحوں کا, تو ابراہیم علیہ السلام ہو, نوح علیہ السلام ہو, اسماعیل علیہ السلام ہو, یعقوب علیہ السلام ہو, موسیٰ علیہ السلام ہو, عیسیٰ علیہ السلام ہو, ہر 1.25 لاکھ انبیاء کو یہ آلریڈی پتہ تھا کہ یہ آخری نبی جو آنے والے یہ ہمارے سردار ہیں. سبحان اللہ. یہ ان کے ذہن میں ہوتا تھا, بالکل, کیونکہ وہ عالم ارواح روحیں جہاں, وہاں ایک جلسہ وہاں بھی ہوا تھا. عالم ارواح جہاں روحیں ہوتی ہیں وہاں بھی ایک جلسہ ہوا تھا. وہاں عام بندوں کی ہماری روحیں نہیں تھی, وہاں وہ الگ ایک ہوا تھا جس پہ کالو بلا ہم نے کہا ہوا ہے. تو جس نے بھی کالو بلا کہا بیٹے وہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. اور یہ جو غیر مسلم آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا کہ وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, تو بس وہ پڑھ اس لیے لیتے ہیں وہ نشانیاں دیکھ کر, جیسے آسمانوں پہ جا رہے ہیں, چاند پہ جا رہے ہیں, چاند پہ جا کے نشان دیکھ رہے ہیں. جو شق القمر کا واقعہ ہوا تھا کہ آقا علیہ السلام نے اشارت کی انگلی کو اشارہ کیا تو دست مبارک اٹھایا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تو آج لوگ وہ دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ کے کئی مسلمان ہو رہے ہیں. تو ان کے نصیب میں وہ دیکھ کے کلمہ پڑھنا لکھا ہوا تھا تقدیر لوح محفوظ کے اندر. تو انہوں نے بھی کالو بلا کہا ہوا ہے. تو جس نے کالو بلا کہا ہے انہیں کلمہ نصیب ہو جائے گا. اور یہ کام ہمارا ہے آج کی نوجوان نسل کا کہ وہ علماء کا, ہم سب کا, اسپیکرز کا, مبلغوں کا, کہ لوگوں تک پیغام پہنچائیں تاکہ وہ جب یہ واقعات سنیں دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں دیکھیں. حضور پاک کی یہ سب شانیں ہیں, بے شک شاؤن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ شانیں ہیں حضور پاک کی کہ دیکھیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی, اور کس طرح انبیاء مسجد اقصیٰ کے اندر
مقصد اقصیٰ کے اندر جلسہ کر کے ان کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیا گیا، انہوں نے گفتگو کی، اس کے بعد پھر آخری گفتگو حضور پاک نے کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ الحمد للہ کثیرہ و بکرتم و اصیلہ۔ اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ مزید شب معراج کے حوالے سے ہم معلوم کریں گے آپ سے کہ کس طرح سے شب معراج یہ واقعہ پیش آیا، لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ کلیم احمد شاہ صاحب کے ساتھ خوبصورت سی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے شب معراج کی نسبت سے۔ جی علامہ صاحب، کس طرح سے معراج کا واقعہ پیش آیا، اب ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بحمد اللہ تعالیٰ بڑی معنی افروز گفتگو جاری ہے، اور ہم گفتگو کرتے کرتے اس کیفیات میں، جیسے کیفیات کی گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی وادیوں میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، تو پھر جب معراج کی بات ہو رہی ہے تو لگتا ہے کہ ہماری بھی ساتھ ساتھ کیفیات اور عروج جو ہے نا، معراج سے عروج، وہ ہمیں بھی ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کا ذائقہ ملتا جا رہا ہے۔ اور دعا ہے رب کریم سے کہ پروردگار عالم ہماری یہ جملے اور ہماری حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جیسے جیسے دیکھیں انبیاء علیہ السلام نے وہاں جلسہ کیا، وہاں گفتگو ہوئی سب نے، اور آخر پہ آقا علیہ السلام نے گفتگو فرمائی، تو چونکہ بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ چونکہ وہاں انبیاء کے قدم مبارک لگے ہوئے تھے، اور کثیر تعداد میں بیت المقدس میں انبیاء کے مزارات ہیں، بے شک کثیر تعداد میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں اسی علاقے میں ہیں، تو لہٰذا انبیاء کرام وہاں موجود آلریڈی پہلے ان کے قدم مبارک لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی رکھی کہ جہاں جہاں قدم مبارک انبیاء کے لگے وہاں حضور پاک کے بھی قدم مبارک لگ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ نقطہ بڑا لطیف ایک نقطہ ہے کہ جہاں جہاں پہلے انبیاء کے قدم لگے تاکہ میرے محبوب کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی قدم وہاں لگ جائیں اس سرزمین پر، آقا علیہ السلام کی، کیونکہ ان انبیاء پر بھی تجلیات ہوئی اور آقا علیہ السلام پر بھی تجلیات ہیں، تاکہ ان کے بھی وہ برکتیں، وہ اس علاقے کو بھی برکتیں مل جائیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم معراج کے واقعات پڑھتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ جبرائیل امین کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں آقا اتریں، سبحان اللہ۔ سواری سے نیچے تشریف لے آئیں اور یہاں 2 نفل پڑھیں، تو جب سواری سے نیچے اتر کر 2 نفل پڑھے تو انہوں نے کہا جبرائیل امین نے کہ آقا آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں نفل پڑھے ہیں؟ بالکل یہ سنیے گا، حالانکہ آقا علیہ السلام کو تو سب کچھ پتہ ہوتا تھا۔ یہ بھی حکمت سمجھے، سوال کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر وہ پوچھ رہے ہیں تو کیا آقا علیہ السلام کو پتہ نہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے، اپنی گفتگو کے دوران یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب جبرائیل پوچھ رہے کہ آقا یہ آپ کو پتہ ہے کون سی جگہ ہے، بالکل میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آقا کو تو سب کچھ پتہ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ادب بیٹے، ایک ہوتا ہے پھر ادب کا بھی ادب، بالکل کہ پتہ بھی ہو لیکن اگلے کی حوصلہ افزائی کے لیے یہی کہنا کہ نہیں مجھے نہیں خبر، یا جواب ہی نہ دینا، خاموش رہنا، تو خاموشی بھی ایک ادب کا زمرے میں آتی ہے، لیکن یہ مضامین وہ ہیں بیٹے جو ایک تصوف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جو بڑی باریک بینی سے ان چیزوں کو آج کا نوجوان بھی سمجھنا چاہتا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ آقا آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے، تو پھر یہ واقعہ تو سن رکھا ہے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے اللہ سے دیدار مانگا تھا، وہ جو دیدار کی ہم نے بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دیدار مانگا، تو آپ نے وہاں 2 نفل پڑھے، بالکل، اور آپ نے وہاں قدم مبارک بھی لگائے۔ اس کا بھی ایک تعلق ہے آگے چل کے گفتگو میں، پھر اس کے ساتھ ہم جوڑ کے دیکھیں گے کہ یہاں 2 نفل پڑھنے کا راز کیا ہے، کہ 2 نفل یہاں پڑھے، پھر وہاں سے سواری آگے چلی اور پھر ایک مقام آیا، فرمایا کہ آقا آپ سواری سے نیچے تشریف لے آئیں اور یہاں بھی 2 نفل پڑھے۔ جب 2 نفل آپ نے پڑھے
تو پوچھا جبرائیل امین نے پھر اسی طرح کہ کیا آقا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آقا خاموش رہے. تو انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جو آپ کے قدم مبارک لگے اور آپ نے 2 نفل پڑھے. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے، اور یہ طیبہ ہے، اس کو آپ مدینہ بنائیں گے. سبحان اللہ. اللہ اکبر و کبیرہ. یعنی دیکھتے جائیں کہ کس کس طرح سے جہاں جہاں انبیاء کے قدم، وہاں وہاں حضور پاک سے نفل بھی پڑھوائے جا رہے ہیں. اور یہ حضور پاک کا گزر ہو رہا ہے. میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ معراج یہ ہے کہ جہاں جہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے جا رہے ہیں وہاں ان علاقوں کو برکتیں ملتی جا رہی ہیں، برکتیں ملتی جا رہی ہیں. جہاں جہاں ہمارے آقا کریم کے قدم مبارک لگتے جا رہے ہیں وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی جا رہی ہیں. اور جہاں حضور پاک نے نفل مبارک پڑھے، سجدہ کر دیا، تو وہاں کتنی کتنی برکتیں ہوں گی. بے شک. اور آج ایک راز سنیں کہ جب مسجد اقصی اور مکہ سے ہانی، حضرت ہانی کے گھر سے وہاں سے معراج شروع ہوا، براق آیا، تو پھر آپ مکہ سے بیت المقدس پہنچے. پھر یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہاں پہ مسجد اقصی میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ حضور پاک کے جسم مبارک کا بھی معراج ہو رہا ہے، اور حضور پاک کے لطائف باطنی معاملہ وہ بھی ان کا بھی معراج ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. کیفیات بنتی جا رہی ہے، وہ کیفیات عطا ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. یہ معراج بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ نفل بھی پڑھے جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے راستے میں مقام آیا، پوچھا یہ کون سی جگہ، یہاں بھی نفل پڑھے. تو انہوں نے کہا یہ بیت اللحم ہے، یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. تو آپ اندازہ کریں کہ سارے مقامات بھی ساتھ ساتھ دکھائے جا رہے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں گزارا جا رہا ہے کہ جن جگہوں پہ اللہ پاک کی خاص تجلیاں ہوتی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقامات کی زیارت بھی کروائی جا رہی ہے، آپ کے قدم مبارک بھی لگائے جا رہے ہیں، اور فیض بھی بانٹا جا رہا ہے. حضور پاک کے وجود مسعود سے وہ فیض جاری اور ساری، اور اس میں مزید اضافہ کیا جا رہا تھا. بے شک بے شک. یہ ساتھ ساتھ معراج کے ساتھ ساتھ یہ معاملات بھی چلتے جا رہے تھے. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں سے سفر شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب اس کے اوپر آسمان کا پہلا دروازہ ہے. بے شک. وہاں ایک اسماعیل نامی فرشتہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، 12,000 فرشتے اس کے انڈر ہیں. اور یہ آسمان کا جو پہلا دروازہ ہے، امام مسلم، امام بخاری، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ سارے واقعات بیٹے درج کیے ہیں. بے شک. انہوں نے کہا کہ بیت المقدس کے بالکل اوپر آسمان کا پہلا دروازہ ہے، اور یوم محشر بھی جب کل قیامت والے دن بپا ہوگا تو اسی کے اوپر سے یہیں سے راستہ اوپر جائے گا. اور وہاں اسماعیل نامی فرشتہ اور 12,000 ان کے انڈر ملائکہ ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. پھر یہاں سے جب انہوں نے آواز دی کہ کون، تو جبرائیل امین نے کہا کہ اپنا تعارف کرایا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور پاک ہے. فرمایا ٹھیک ہے آ جائے. تو دروازہ کھلا، پھر پہلے آسمان پہ پہنچے. سبحان اللہ. اور یہ پہلے آسمان پہ جیسے ہی پہنچے تو ابھی آپ جب بات فرما رہی تھی کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پہلے آسمان پر. بالکل. اس طرح پھر دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر. اور علماء محققین اکثر فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کا جو فاصلہ ہے یہ 500 سال کا فاصلہ ہے. اللہ اکبر. اور یہ اب نوری سفر شروع ہوا. نوری، اب زمینی سفر ختم. مکہ سے بیت المقدس تک یہ سب زمینی سفر ہے. بے شک. اب سواری اوپر جا رہی ہے. جب اوپر گئی، اسماعیل فرشتہ 12,000 جو ساتھ اس کے ہیں خدام، وہاں سے بات چیت ہو کر فرشتہ آگے گیا. جب آگے گئے تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. سبحان اللہ. ابو الانبیاء اور ابو الآدم، ساری دنیا کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. بے شک. پھر اس کے بعد سفر شروع ہوا. اور آپ 500 سال کو دیکھیں اور 7 آسمان ہیں. ہر آسمان پہ ملاقات انبیاء سے ہوئی. جیسے چھٹے ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پھر بیت جو معمور ہے جسے ہم سدرۃ المنتہا بھی کہتے ہیں کہ آخری جو حد تھی وہ سدرۃ المنتہا تھی. پھر وہاں بیت المعمور ہے، وہاں 70,000 ملائکہ ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ.
70,000 ملائکہ وہاں ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں. وہاں اتنی انوار اور تجلیات ہیں کہ اب جبرائیل امین نے بھی اس سے آگے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے آرام فرما رہے ہوتے ہیں. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. بے شک ہم اس کے آگے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. ہمارے ساتھ رہیے. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. چونکہ سدرۃ المنتہا کا یہاں پر تذکرہ چھڑ گیا تو اس وقت عبد الوہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ عبد الوہاب، جو کہ اب جو ہے ایک نعت کا نذرانہ پیش کریں گے. جی عبد الوہاب. سر لا مکہ سے طلب ہوئی، سر لا مکہ سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. سر لا مکہ سے، لا مکہ سے، سر لا مکہ سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. سر لا مکہ سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. کرو تیرے نام پہ جا فضا، آقا بس ایک جہاں کیا جہاں فضا. کرو تیرے نام پہ جا فضا، نہ بس ایک جہاں کیا دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو رو جہاں فضا. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. کرو مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا. کرو مدح اہل دول رضا، کرو مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا. میں غدا ہوں اپنے کریم کا، میں غدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا ہے نا نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام عبد الوہاب، حافظ عبد الوہاب نے بہت ہی خوبصورت سا کلام پیش کیا. علامہ کلیم احمد شاہ صاحب کی جانب آئیں گے، کیونکہ آپ نے ابھی فرمایا سدرۃ المنتہا، جہاں پہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے تھے. اس کو ہم جاری رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سدرۃ المنتہا پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں 70,000 ملائکہ تھے، وہاں ملاقات ہوئی. اس کے بعد سیدنا جبرائیل امین نے کہا آقا اب اس سے آگے اگر میں جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں. جل جائیں گے. سبحان. اب نور کا یہ عالم تھا. اس کے بعد نور کا وہ عالم تھا کہ نوریوں کا سردار جبرائیل امین وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس سے آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں خدا جانے اللہ پاک نے نور کا عالم کیا تھا کہ جہاں جبرائیل امین جو نوریوں کے سردار ہیں بے شک وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں، لیکن حضور پاک وہاں سے بھی گزر گئے. سبحان اللہ. اور یہ بیٹے لوگ کہتے ہیں خواب کا معراج تھا، نہ ایسا نہیں. یہ جسم اور روح مبارک کے ساتھ تھا. بے شک. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جسم مبارک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مبارک، وہ تو
بیت المقدس میں تمام انبیاء کی جماعت کرا کر آقا علیہ السلام اوپر گزر گئے، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نوری سفر شروع ہوا. اب نوریوں کے سردار بھی ساتھ ہیں، فرشتے بھی ہیں، ان سے بھی آگے چلے گئے. جب آگے پہنچے تو اب سردار نوریوں کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ استعداد کی طاقت جبرائیل کی بھی ختم ہو رہی ہے. وہ لوگ کیا جواب دیں گے اس بات کا کہ جو کہتے ہیں کہ جبرائیل کو استاد کہتے ہیں؟ بے شک بے شک. ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جبرائیل اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس حکمت کو سمجھنا چاہیے ہمیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے آقا یہ کون سی جگہ ہے. وہی بات جو میں نے عرض کی تھوڑی دیر پہلے کہ حضور کو تو سب پتہ ہے لیکن وہ خاموش رہتے ہیں. خاموش ہوتا ہے، میں نے جیسے کہا کہ ایک ہوتا ہے ادب، ایک ہوتا ہے ادب کا بھی ادب کہ پتہ ہو لیکن پھر بھی چپ کر کے بیٹھ جانا، اگلے کو عزت دینا، اگلے کی حوصلہ افزائی کرنا. یہ بھی ہمیں لیسن ملتا ہے. آقا علیہ السلام کی وہ کلام ہے نا، تیری خاموشی بھی اذاں، بے شک نیندیں بھی تیری رت جگیں. اللہ اکبر. کہ آپ کی خاموشی میں بھی حکمتیں ہیں. اور اکثر آپ صحابہ کو کہا کرتے تھے مجھ سے زیادہ سوال نہ کیا کرو، کیونکہ اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو پھر تمہارے لیے زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی. مشکل ہو جائے گی. کیونکہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک وہ حضور پاک کی زبان مبارک ہے، لیکن اللہ پاک کے کلام آقا کی زبان پر بولا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. زبان حضور پاک کی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دیکھنے میں زبان حضور پاک کی ہے لیکن بولتا رب پاک ہے ان کی زبان پر. سبحان اللہ. بے تو یہ ساتھ ساتھ ہمیں حضور پاک کا یہ شانے، جو حضور پاک کا ادب اور ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا بات کرتے ہوئے. تو پھر وہ جس طرح آقا علیہ السلام اوپر تشریف لے جاتے اور جبرائیل امین نے کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا تو اب وہ رہ گئے. تو پھر آقا علیہ السلام اس کے بعد پھر ایک، لیکن اس کے دوران ایک اور واقعہ بھی ہوا کہ رف اوپر سے سواری آئی، جو ایک بعض کہتے ہیں کہ سبز تخت آیا تھا، اس کا نام رف تھا. صحیح. تو وہ پھر اس پہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. پھر وہ رف بھی گیا. پھر سیڑھی کا ذکر بھی آتا ہے کہ سیڑھی آئی، پھر اس پہ گئے، پھر اس پہ سفر کیا. اب اس کے بعد جب رف بھی رہ گیا، بکا نور بھی رہ گیا، سواری بھی رہ گئی، سب کچھ رہ گیا، جبرائیل امین بھی رہ گیا، ہر چیز رہ گئی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر پھر شروع ہوا. اب اس وقت تو نہ کوئی جبرائیل بھی ساتھ نہیں ہے، فرشتے بھی ساتھ نہیں، رف بھی ساتھ نہیں ہے، بکا نور بھی ساتھ نہیں ہے، تخت بھی ساتھ نہیں ہے. اب حضور پاک وہاں سے اس طرح جا رہے ہیں جس طرح روز ہی آنا جانا تھا. بے شک بے شک. اور پھر قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ نہ آنکھ جھپکی نہ آنکھ راہ سے ہٹی، ایسے آئے محبوب آپ اللہ کی طرف جس طرح روز آنا جانا تھا. بالکل سیدھے سیدھے آپ اللہ کی طرف آئے. بے شک. اللہ اکبر و کبیرہ. تو جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی. آواز کی آئی، کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا ربک یصلی، کہ محبوب رک جائیں، آپ کا رب آپ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. اب صلاۃ کے بیٹے کئی معنی، نماز کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، بالکل. ٹھیک ہے. اور اس کے کئی معنوں میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ صلاۃ کا معنی کہ استقبال کرنا. صلاۃ و سلام جسے ہم کہتے جی جیسے صلاۃ السلام بھی پڑھتے ہیں. تو صلاۃ کے کئی 56 معنی میرے شیخ بتایا کہ صلاۃ کے 56 معنی ہیں. بالکل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رک جائیے، اب آپ کا رب آپ کی طرف استقبال کے لیے آگے آ رہا ہے، آپ کا استقبال کرنے کے لیے. جیسے کسی کو استقبال کرنا ہو، آگے آ کے کسی کو لینے آ جائیں تو ایک حوصلہ افزائی، عزت افزائی معاملات ہوتے ہیں. تو اس طرح اللہ پاک نے کہا کہ وہ اپنی شان کے لائق. اب وہ انسانوں کی طرح ذہن میں نہیں لانا کہ وہ کوئی انسانی روپ میں نہیں، اللہ پاک کی اپنی شان ہے. وہ انسان سمجھنے سے قاصر ہے. وہ نور علی نور، اللہ جانے، اللہ ہی بہتر جانے، واللہ عالم بالصواب، کہ وہ اپنی شان کے لائق آئے. کیونکہ آپ نے کہا کہ میرے محبوب
مکہ سے چل کر بیت المقدس تک آپ آئے ہیں، بیت المقدس سے چل کر سدرۃ المنتہا تک آپ آئے ہیں، اب یہاں میرے محبوب آپ رک جائیں، اب آگے آپ کا رب آپ کا استقبال کرنے کے لیے آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائقائے لے کر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام عالم لا مقام میں چلے گئے۔ جب سامنے بیٹھ کے دیدار ہوا تو اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب چشمان مقدس سے دیدار فرمایا اور اللہ پاک کو دیکھا، زیارت کی، اللہ اکبر، اس وقت اللہ پاک نے پوچھا محبوب میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ تو اس وقت کہا کہ میں التحیات للہ والصلوات، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، بالکل، یہ آقا علیہ السلام نے اس وقت وہاں پڑھی تھی، اور فرمایا میں عاجزی لے کے آیا ہوں، عاجزی۔ تو جب یہ کہا کہ عاجزی اور میرے سجدے، میری طاعتیں، میرا سب کچھ مولا تیرے لیے، کہ حد کر دی، اتنی شان، اتنی مہربانی کر دی، اتنا کرم کر دیا، اتنا فضل کر دیا، اتنی رحمت کر دی باری تعالیٰ کہ تو نے تو استقبال کر کے اپنے سامنے بٹھا کے اپنا دیدار کرا دیا۔ تو جب دیدار ہوا پھر خدا جانے وہاں لاکھوں گفتگو باتیں ہوئی، جس کا ذکر بھی احادیث میں آیا ہے، یہ بھی ملتا ہے احادیث مبارکہ میں کہ وہاں کیا کیا باتیں ہوئیں۔ ان باتوں میں سے آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے، چہرہ کھلا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو معراج کی رات آپ کی ملاقات ہوئی تھی اللہ پاک سے، تو ان باتوں میں سے کوئی ایک بات سنا دے۔ سبحان اللہ، ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ کلیم احمد شاہ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، چونکہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے گفتگو جاری تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر سے تشریف لائے تو بی بی عائشہ نے ان سے کیا فرمایا، کیا کہا، ہم یہ جانیں گے علامہ کلیم احمد شاہ صاحب سے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے سے پہلے ہماری گفتگو ایک واقعے کے اوپر چل رہی تھی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بالکل ہوا یوں، یہ معراج کے ساتھ بیٹے ریلیٹڈ نہیں ہے، ویسے میں نے سنایا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے، جب وہ جواب دیا نا وہ معراج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہو گیا نا؟ میں نے کہا چلیں وہ اس کو درست کر دیں۔ ہوا یہ کہ جب حضور پاک انتہائی خوش تھے تو فرمایا اے عائشہ مانگو، کیا مانگتی؟ تو جب دیکھا نا کہ حضور پاک اتنے خوش ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے ابا جان سے پوچھوں، اجازت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جائیں آپ پوچھیں۔ تو جیسے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں اور کہا کہ آج حضور پاک بڑے خوش ہیں اور انہوں نے مجھے کھلا آپشن دے دیا کہ مانگو عائشہ جو مانگتی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ابا جان وہ جانتی تھی کہ میرے ابا جان یہ رازدان مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان رازوں سے وہ واقف تھی، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا مانگنا چاہیے۔ جیسے ہی انہوں نے جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام بہت خوش ہیں، فرمایا بیٹے جاؤ اور جا کے اور کچھ نہ پوچھنا، بس کہنا کہ وہ جو معراج پہ ملاقات ہوئی تھی تنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، وہ جو جہاں لاکھوں باتیں ہوئی ان میں سے کوئی ایک بات سنا دی۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ بات کہی تو بیٹے جب وہ بتا دے تو مجھے واپس آ کے آپ نے بتانا ہے۔ بالکل۔ اب وہ خوشی سے واپس آئیں اور آ کے ساری بات بتائی کہ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنی تو آقا علیہ السلام بہت زیادہ مسکرائے، کہتے دیکھیں ہمارے جو دوست ہیں انہیں دنیا کی کسی بات سے غرض نہیں، بے شک، آج اگر ایسا موقع ملے تو ہم کوئی شیخ یا ہستی
بزرگ کوئی ہستی خوش ہو جائے تو جب یہ کہہ دے کہ مانگو کیا مانگنا ہے تو فوراً مانگیں گے، دنیا کی چیزیں مانگیں گے. بالکل. تو دیکھیں وہ انہوں نے کیا مانگا، اور سلیقہ بھی بتا دیا، پوری امت کو میسج بھی دے دیا کہ آقا سے کیا مانگنا چاہیے جب آقا خوش ہو. تو ہمیں بھی لیسن مل گیا. انہوں نے کہا کہ اے عائشہ ان بہت ساری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، جا کے یہ سن لیں کہ جو شخص میرے رب نے مجھے بتایا کہ جو شخص میرے محبوب اگر کسی کا دل ٹوٹا ہوا جوڑ دے بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بغیر حساب کتاب کے وہ بندہ جائے گا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا پوری زندگی کا. اگر کوئی دل ٹوٹا ہوا جوڑ دے. یہ بات جب سنی وہ دوڑتی ہوئی گئیں، جا کے اپنے والد گرامی کو ساری بات سنائی کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. یہ سنتے ہی آپ رو پڑے اور آپ کی مقدس آنکھوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. اس نے کہا ابا جان اس میں رونے والی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے بیٹے آپ نے غور نہیں کیا کہ جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے وہ تو بغیر حساب کتاب کے جائے گا. اس کے برعکس کیا بنتا ہے، جو کسی کا دل توڑ دے اس کا پھر کیا انجام ہوگا. اللہ اکبر. ہم باتوں سے، لہجوں سے، اپنے عمل سے ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ اچھا بلا نمازیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، نیکیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور ساتھ دل توڑ دیتے ہیں. اس چیز کا ہمیں لیسن ہے یہ کہ معراج کی رات سے یہ لیسن ملتا ہے کہ ہم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو پیغام اور ام المومنین کے ذریعے سیدنا ابوبکر صدیق کے ذریعے جو ہم تک پہنچا، ہم نے سبق کیا لینا ہے کہ ہم نے کسی کا دل نہیں توڑنا. بالکل کسی کا دل نہیں توڑنا، ورنہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیٹے دل توڑ دے کسی کا تو کیا انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ اس گناہ میں ہم بہت شریک ہیں اور ہمیں معافی مانگنی چاہیے. جس بھی جو آپ کے ساتھ ہے، ساتھی ہے، جو آپ کے متحد ہے، جو آپ کے انڈر کام کرتا ہے، تو آپ اپنے لہجے اور اپنے اخلاق کو اس طرح رکھیں کہ کسی کا دل نہ ٹوٹنے پائے. کیونکہ دل اگر ٹوٹ گیا، کیونکہ دل مولانا روم نے کہا تھا دل بدستہ ور کے حج اکبر است، آج ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنگاہ خلیل آزر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است. یہ مولانا روم نے کہا تھا، یہ ان کی میں نے ربائی پڑھی ہے. انہوں نے کہا اگر کسی ایک کا تو نے دل توڑ دیا تو یاد رکھنا خدا جانے کسی کے دل میں خدا بھی رہتا ہے. تو کہیں آپ نے کسی کا دل توڑ دیا تو ہزار کعبہ ایک طرف اور کسی ایک اللہ وال کسی کا دل توڑ دینا وہ ایک طرف ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے گناہ سے محفوظ فرمائے. اللہم آمین. نمازوں کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے نمازیں عطا کی گئی. نماز بے شک مومن کی معراج ہے اور لیکن خوبصورت سی رات کا ذکر ہے، تو چونکہ میں حافظ عبدالقادر صاحب سے گزارش کروں کہ وہ ایک خوبصورت سی نعت کا نذرانہ پیش کریں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم
تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسل اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسل یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت نذرانہ پیش کیا نعت کا. سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ کی جانب آئیں گے تاکہ ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں کیونکہ آخری لمحات ہیں، پروگرام اختتام کے قریب ہے. تو معراج میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ ملا، جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی، مشاہدہ کروایا گیا. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آقا علیہ السلام سے جب وہاں ملاقات ہوئی تو پوچھا گیا کہ آپ کیا تحفہ لائیں میرے لیے، تو کہا گیا کہ جی میں التحیات وللہ والصلوات والطیبات آپ نے فرمایا، اور دوسرا فرمایا کہ عاجزی. بے شک. اب بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازیں دی. بالکل. جب 50 نمازیں دی، اور اس کا بھی ایک تعلق ہے، اور یہ ملا تحفہ اللہ کی طرف سے کہ میرے محبوب یہ نماز کا تحفہ لے جائیں، اور 50 نمازیں دی. آرڈر ہوا 50 نمازوں کا. چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پھر کھڑا کر دیا. اب پھر سے مراد کہ آپ وہ جو کوہ طور پہ آپ نے 9 مرتبہ التجا کی تھی، رب ارنی رب ارنی رب ارنی، کہ مولا مجھے اپنا جلوہ کرا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کی دعا کو محفوظ کر لیا تھا اور کہا ابھی وقت نہیں آیا، وقت آئے گا جب معراج ہوگی، اس وقت آئے گا. چھٹے آسمان پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر لیا، 50 نمازیں تحفے میں دے دی. اب وہ آ رہے، اللہ پاک کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ان آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا تحفہ ملا. تو وہ بتا رہے ہیں 50 نمازیں. فرمایا میری امت نہیں پڑھتی تھی، آپ واپس گئے اور جا کے 5 نمازیں کم کروا دی، پھر آئے، پھر واپس تشریف لے گئے، پھر آئے، پھر واپس تشریف لے آئے. تو اس طرح کر کے 9 چکر لگے، اور 9 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں تو 45 بنتا ہے. اور آپ نے آخری مرتبہ بھی کہا کہ یہ بھی زیادہ ہیں. اللہ یہ سنیے گا. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے. بالکل. کہ میرا رب، مگر یہ کہ کیا میری امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی، اور پڑھے گی یہ 5. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجر انہیں وہی ملے گا 50 نمازوں کا. سبحان اللہ. جو آرڈر جاری ہو گیا وہ ہو گیا. بے شک. انعام انہیں وہی ملے گا. پڑھیں گے یہ 5، اور اجر جو ہے
جو ثواب ہے اجر ہے انہیں وہ 50 نمازوں کا ہی ملے گا. بے شک. یہ ہو گیا تحفہ جب ملا. اور آج ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے. خوشی ہوتی ہے کہ الحمد للہ تعالیٰ ہمارا ساتھ ساتھ پروگرام چل رہا ہے، ساتھ ساتھ ہم اپنی نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. تو انسان جب عمل کرتا ہے تو خود بخود زبان میں تاثیر بھی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. آج کے نوجوان نماز بھی پڑھیں، باوضو بھی رہیں. اور آج کا نوجوان بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے. اور مومن کی جو معراج ہے وہ نماز ہے. ایسا ہی ہے بے شک. آپ نماز کی پابندی رکھیں اور پھر اس کے بعد کوئی بھی سبق یاد کریں. نوجوان اپنے اسکول کا، اپنے کالجز کا، اپنے جو بھی ان کا کام ہے اس میں عجیب سی خیر و برکت شامل ہو جائے گی. اور یہ کرنا چاہیے، اس میں بہت فائدے ہیں امت کے لیے. ایسا ہی ہے. اور مومن تو وہ ہے کہ جو نہ نماز چھوڑتا ہے اور ہر وقت باوضو بھی رہتا ہے. ایسا ہی. تاکہ محبوب نے جو تحفہ دیا اس کی قدر بھی کرنی چاہیے. اور امتی کا کام ہے کہ اس کو آج چہروں سے، پیشانیوں سے سجدوں کا نور نظر آنا چاہیے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہم سب کو اور پوری امت کو توفیق میں اضافہ فرمائے. آمین آمین. شب معراج کی نسبت سے ہمیں اور کیا اسباق ملتے ہیں؟ شب معراج سے ہمیں جس طرح میں نے ایک راستے میں، جیسے میں نے کہا کہ مسجد اقصیٰ میں ایک آقا علیہ السلام نے بھی گفتگو فرمائی تھی. بالکل. جب سب انبیاء نے تھوڑی تھوڑی گفتگو کی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت شاندار، مجھے گفتگو کے دوران یاد آیا کہ آقا علیہ السلام فرمایا میری امت جو ہے یہ ایسی امت ہے، یہ تنگ دل نہیں. بالکل. یعنی میں نے اسے، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے وسیع امت بنایا ہے. بے شک. یہ اپنے اندر ایک وسعت رکھتی ہے. ایسا ہی ہے. اور اپنے اندر ایک جدت بھی رکھتی ہے. بالکل. یہ اسلام کا وہ چہرہ پیش کرے گی کیونکہ قیامت تک اب کسی اور، چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. بالکل. ایمان ہے ہمارا، اس ہمارا عقیدہ ہے یہ. اور وہ آخری نبی ہے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، امام مہدی علیہ السلام نے بھی آنا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، اور امتی بن کے آنا ہے. صحیح. وہ بھی نبی کے امتی ہوں گے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں نا کتنا بڑا رتبہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ملے گا، چونکہ آقا علیہ السلام سے پہلے وہی تھے. بالکل. لیکن اب امتی بن کر اب آئیں گے تو وہ امتی بن کے آئیں گے. اور جب تشریف لائیں گے اور آ کے کہیں گے کہ جی، کہیں گے کہ آپ نبی ہیں، آپ آ کے جماعت کرائیں، تو امام وہ کہیں گے نہیں، جماعت اس امت کو امت کا امام ہی کرائے گا. تو ان کی اقتداء میں، سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں وہ نماز پڑھیں گے اور حضور کے امتی بن کے آئیں. اچھا، میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس رات کی عبادات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ائمہ، محققین، محدثین نے، چونکہ یہ رات کا اگر ہم راز سمجھ جائیں نا تو آپ یقین کریں کہ ہر مسجد جگمگا اٹھے. اگر اس رات کی قدر کا ہر ایک کو احساس ہو، جو کہ یہ بھی ایک فقدان ہے. آپ یقین کریں کہ 100-150 سال پہلے ہمارے کوئی بہت زیادہ بیٹے اختلافات نہیں تھے. اگر تھے بھی تو ایک دوسرے کا ادب اور احترام تھا. بے شک ایسا ہی ہے. پہلے یہ تھا کہ ایسی امام جلال الدین سیوطی جیسی ہستیاں، اس کے اوپر امام چلتے جائیں تو امام بڑی بڑی ہستیاں، پیچھے آپ چاہیں محققین، محدثین، و امام مسلم، امام بخاری، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ سارے آپس میں اختلاف بھی رکھتے تھے لیکن بیٹے خلاف نہیں ہوتے تھے. ایسا ہی ہے. اختلاف ہونا اور بات ہے، خلاف ہونا اور بات ہے. ہمیں ان چیزوں کا بھی آپس میں ادب اور احترام ایک دوسرے کا رکھنا چاہیے. آج کے تو امت کو جوڑنے کا کام کریں، توڑنے کا نہیں. توڑنے کا نہیں. وہ ایک بزرگ تھے نا، وہ بزرگ کہتے تھے بھئی آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا بس جھگڑا چل رہا ہے، میں وہ چھڑوا رہا ہوں. فرمایا کس کا جھگڑا چل رہا ہے؟ فرمایا کہ مخلوق کا، اس کا جھگڑا چل رہا ہے. اچھا بات کہاں تک پہنچی؟ کہتے ایک مان گیا ہے، ایک پارٹی مان گئی، دوسرے نہیں مان رہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مخلوق کا اور اس کا جھگڑا چل رہا ہے، وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے انسان. تو پھر وہی بزرگ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کام تو میرا وہی ہے، میں جھگڑے چھڑوا رہا ہوں. بولتے اب بات کہاں پہنچی؟ کہتے اب یہ سارے مان گئے، وہ نہیں مان رہا. ایسا ہی ہے.
ٹھیک ہے، ان باتوں کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم جیتے جی ہم لوگوں کے اندر وسعت کو پھیلائیں، سینے وسیع کریں اور اتحاد امت کی بات کریں. اتحاد امت، جب اتحاد کی بات کریں گے تو اس میں یقیناً آپ کو مشکلات تو ہوں گی، لیکن آپ یقین کریں کہ جو جوڑنے والا کام کرے گا. یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میری امت. یہ مسجد اقصیٰ میں آپ نے اپنے بیان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو احادیث کے اندر یہ بیان آیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت وسیع دل رکھتی ہے اور وسعت والی ہوگی. بے شک اس کے اندر وسعت ہوگی، اور جس کے اندر وسعت دیکھو سمجھ لو اس کو خیر کثیر ملا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں حضور پاک نے جو لیسن دیے، پھر وہاں جو پیغامات معراج سے ملے، آپ نے جنتیوں کو بھی دیکھا، آپ نے جہنمیوں کو بھی دیکھا. ہم کسی کی پشت پیچھے بہت باتیں کرتے ہیں، یہ منع ہے. بندہ موجود ہو اس کے سامنے بات کر لیں، لیکن وہ بھی حکمت سے. زبان کا تیز استعمال نہ کریں کہ نہیں جی میں تو صاف بات کر دیتی ہوں، میں صاف بات کر دیتا ہوں، میں منہ پہ بات کر دیتا ہوں. نہیں، یہ مارنے والی باتیں نہ کر رہے ہیں. بات بھی مارنی ہوتی ہے. نہیں، اخلاق کے ساتھ. ہمارے پیارے نبی، انہوں نے ایک بہت پیارا کلام پڑھا کہ اوصاف تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تھے، تو آپ کے پاس جو بھی آ جاتا، اگر میں اس مضمون پہ چل پڑوں، خطرناک باتیں نوجوان بھی کرتے تھے اس وقت بھی حضور پاک کے ساتھ آگے. ایسی باتیں کہ جو میں ابھی نہیں کر سکتا، لیکن میں حکمتاً نہیں کر رہا. ایسی خطرناک بات کرتے تھے تو آقا علیہ السلام اپنے گھٹنوں کے ساتھ ان کے گھٹنے میں لا لیتے اور سر پہ ہاتھ پھیرتے اور کہتے نوجوان تو نے بڑی خطرناک بات کی ہے. لیکن چلو وہ جانتے تھے کہ ہم حضور پاک کے سامنے ایسی بات کریں، یہ ہمیں ڈانٹیں گے نہیں، یہ پیار کریں گے، پیار سے سمجھائیں گے. کہتے ہیں وہ صحابی کہتے ہیں ہم نے اس صحابی کو دیکھا کہ اس نے جس نے اتنی خطرناک بات کی تھی، اجازت مانگ رہا تھا گناہ کی، کبیرہ گناہوں کی اجازت مانگ رہا تھا. حضور پاک نے فرمایا کہ جب حکمت سے سمجھا دیا تو اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس نوجوان کو مرتے دم تک اس نے کبھی میلی آنکھ سے کسی کو دیکھا تک نہیں تھا. یہ تھا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اخلاق تھے، یہ اوصاف تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے. آمین آمین. آپ نے نوری رات کی بات کی تو عبد القادر سے میں یہ درخواست کروں گی کہ آج کی رات کی نسبت ایک منقبت آپ پیش کریں. نوری محفل پہ چادر تنہی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنہی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو،
سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگ لو مانگ لو، چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نور محفل پہ چادر تنہی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب پروگرام کے اختتام میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گی کہ آج کی خوبصورت رات اللہ رب العزت بے شک ابواب آسمان کھول دیتا ہے کہ ہماری ہر دعا فرش سے عرش تک جاتی ہے۔ تو علامہ صاحب آخری کے کچھ چند لمحات رہ گئے تو اگر آپ دعا کروا دیں تو یہ بہت اللہم صلی خوبصورت علی ہو جائے گا۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ پروردگار عالم، یہ جو مبارک رات ہے باری تعالیٰ اس معراج کے صدقے حضور پاک کی اور مولا کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے صدقے میرے مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک، اس چینل پہ کام کرنے والے سب کو برکتیں عطا فرما، یہاں کے مالکان کو خیر و برکتیں عطا فرما، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کو انوارات محمدیہ جو عطا ہوئے، جو عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیوزات اور برکات ملے، میرے مولا اس میں سے کچھ خیرات، کچھ قطرے عشق مصطفیٰ کے، ادب مصطفیٰ کے، تعلیم مصطفیٰ کے، احکام مصطفیٰ کے یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے دعا کرتے ہیں میرے مالک، یا اللہ آج کے نوجوان کو حضور پاک کا ادب عطا فرما، حضور پاک کا عشق عطا فرما، اور اللہ کا یا اللہ پاک اللہ کا ادب عطا فرما، اور مالک کی نماز پڑھنے کی اور معراج کے ساتھ نماز کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور نماز کے آداب قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، آقا کی پوری امت کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتی ہوں کہ ناظرین کو آج کی شب معراج کی یہ خصوصی نشریات بہت پسند آئی ہوں گی، جس میں ہم نے جو ہے بہت ہی خوبصورت باتیں بھی کی علامہ صاحب سے، اور علامہ کلیم احمد شاہ صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے چند لمحات ہمیں نظر کیے۔ حافظ عبدالقادر محمد یوسف گارڈت کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے، بہت ہی خوبصورت نعت خوانی پیش کی۔ حافظ عبدالوہاب محمد یوسف گارڈت کی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے اور جو ہے ثنا خوانی کی، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کی، اور اسی کے ساتھ ہی اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے، ہماری ٹیم کو ہم سب کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور آج کی رات خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات کریں گے کہ یہ رات جو ہے بہت ہی افضل رات ہے۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام دین سے دنیا تک کے ساتھ میں آپ کے میزبان طیبہ میمن اب آپ سے لوں گی اجازت۔ اللہ حافظ۔